अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। मुल्क की सियासत पर नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड पीस की जानिब से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस ने जारी की है दहशतगर्दी के हवाले से। ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हो। सिक्योरिटी फोर्सेस जाने निछावर कर रही हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी है कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही। आज भी सिपा सलार बन्नू तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर वो ज़ख्मियों से भी मिले, अहले खाना से भी मिले, इयादत की और इस अज़म का इजहार भी किया कि इन दहशतगर्दों की सरकोबी हम करेंगे और इनको कानून और इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। इसके पैरेलल हम देखते हैं अमेरिका, उनको भी एक दहशतगर्द मतलूब था, वो उनके हवाले किया गया और अमेरिकी सदर ने कांग्रेस के सेशन से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये स्विफ्ट स्वॉर्ड जो है अमेरिकी जस्टिस की, ये शख्स शरीफुद्दीन अल मरूफ जाफ़र, ये उससे गुजरेगा। हम भी इस कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि आखिर क्यों कर दहशतगर्दी बढ़ रही है और इससे निमटना कैसे है, इस पर काबू कैसे पाना है, इसके लिए सियासी इस्तेहकाम क्यों अज़ हद ज़रूरी। ये है सबसे अहम मौजू आज के प्रोग्राम का। लेकिन आज की जो सियासी सूरत हाल है वो भी दिलचस्प, इसलिए कि एक तरफ हुकूमती जितने भी वज़रा या मेहमान आते हैं मेरे प्रोग्राम में, उनसे जब बात करते हैं हम इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन जमात है, मकबूल जमात है, तो वो कहते हैं जी हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है। लेकिन आज चूँकि जुमेरात थी तो आज हमने देखा कि अखूनज़ादा हुसैन हूँ, नौजवान रहनुमा PTI के, असद कैसर हूँ, उमर अयूब हूँ, मलिक अहमद खान भुच्चर हूँ जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, या जुनैद अकबर हूँ जो चेयरमैन PAC हैं, या फिर अलामा राजा अब्बास नकवी साहब हूँ जो उनके इत्तेहादी हैं, ये सब अडयाला पहुँचे, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें कहा गया कि इजाज़त नहीं साहब, आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो ये मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, काहे का डर है? और फिर ईद के बाद क्या तैयारी है? क्या मौलाना PTI से आन मिलेंगे? क्या एक वाकई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मारज़ वजूद में आएगा और हुकूमत उससे दर्द सर महसूस करेगी या नहीं? क्योंकि हुकूमत को लगा है ताज़ा स्टीरॉयड का इंजेक्शन, जिसमें ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। ये है आज का मौजू, तफसील से इस पर बात होगी। आज मैंने सियासतदानों की जानिब रुख करने की बजाय रुख किया है निस्बतन नौजवान तज्जिया निगारों की जानिब, नौजवान सहाफ़ियों की जानिब, नौजवान एक्सपर्ट्स की जानिब, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं काबिल एहतराम हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ रिवायत बदलने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। और वजह यह है कि नई बात सुनी जाए, नई मालूमात सुनी जाए, नया नुक्ता नज़र सुना जाए, नई निगाह ढूंढी जाए, जिससे जो आप भी सुनना चाहें। तो इसके लिए आज मैंने इंतखाब किया मेरे दोस्त सहाफ़ी तज्जिया निगार मुहक्किक माजिद निज़ामी साहब का। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करेंगे मारूफ कानूनदान तज्जिया निगार बैरिस्टर साद रसूल साहब, और मुझे लाइव लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नौजवान दानिश्वर तज्जिया निगार सहाफ़ी एंकर पर्सन सैयद मुजम्मल शाह साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज प्रोग्राम में वक्त दिया। मुजम्मल साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ सबसे पहले। शाह जी, ये सब अच्छा है, सब कानून और आइन के मुताबिक अगर हो रहा है, तो ये खान साहब से मेरी मुलाकातियों पर पाबंदियां क्यों हैं? आज भी वक्त गया, मुलाकात ही नहीं उनसे करने दी गई। देखिए, इसमें प्राइमरीली पाकिस्तान के अंदर 2017 से आपको, क्योंकि एक आइसोलेटेड इवेंट का एनालिसिस जो है ना वो बहुत सतही किस्म का हो जाता है। अच्छा, 2017 कन्वर्ट आपको दिखाई ये देता है कि एक इंतकामी सियासत का ऐसा गेयर शिफ्ट हुआ कि अब जिसके हाथ कोई कैदी लग गया तो फिर वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद मेरी जो अगली जो जगह है या ठिकाना है वो सीधा जेल में ही होगा। आप देख लीजिए, तो PM था पहले, वो अब जेल में है, और जो पहले मुकदमात को भुगत रहे थे वो अब PM बन चुके हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि इंतकामी सियासत को इतना हाइटन कर दिया कि ना उससे सहाफत बची, ना मुआशरत और ना सियासत। ठीक। तो यहाँ पर यह है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है वो किस हद तक मिल रहा है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म करना ही मुश्किल है। अब अगर PTI के अंदर से ही उठकर शेख वकास साहब हमें ये बताते हैं, बैरिस्टर सैफ ये बताते हैं कि उनको तो सैर व इफ्तार में खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, वो तो सैर ही नहीं कर पा रहे, और अगले ही राजा साहब कहते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, और मैं बैरिस्टर साहब से सवाल करूंगा कि उन्होंने क्यों ये बात की, तो फिर हम किस। तो इशू ये है कि PTI के अंदर इतना ज्यादा मसला पैदा हो गया है कि अगर वो भी एक आवाज के साथ ये बात नहीं कर सकते कि हाँ हम राइट्स हमें नहीं मिल रहे या डेप्रिवेशन का सामना। अच्छा, जहाँ तो फिर ये जहाँ आपने ये कहा कि इस वाक़े को आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते,
یہ ٹوٹیلٹی میں تو یہ بات آپ کی اٹ میکس لوڈز آف سینس، بٹ کیا جب میاں صاحب جیل میں تھے یا محترمہ جیل میں تھیں تو کیا ان پر بھی میل ملاقاتوں کے لیے ایسی ہی پابندیاں تھیں، ایسے ہی عدالتوں کے رخ کرنے پڑتے تھے؟ نہیں، اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ آرگیو کیا کرتے ہیں. وہ آرگیو یہ کرتے ہیں کہ جس نوعیت کی کال کوٹڑی میں ہمیں رکھا اور ہمیں جلا وطنیاں بھگتنا پڑی اور جہاز کی سیٹ سے ہتکڑی لگا دی اور زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی، ان کی زبان کے اوپر زخم آ گیا. اس نوعیت کی جیل تو خان صاحب کاٹ نہیں رہے، کیونکہ وہاں پر تو ٹریڈ مل بھی ہے، وہاں تو واک چیزیں بھی ہیں، وہاں تو 7 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے مہینے کا. چلیے میرا خیال ہے اس پہ قانونی رائے لے لیتے ہیں شاہ جی، اس پہ قانونی رائے لے لیتے ہیں. بریسر صاحب خوش آمدید پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جسے آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں بیسط صحافی کہ اگر سب اچھا ہے، قانون مطابق ہو رہا ہے، حکومتی وزراء سے جب میری بات ہوتی ہے پروگرام میں لائیو، کل بات ہوئی میری، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب عدالتوں سے اگر اجازت نامہ ہے تو جائیں ملیں. معلوم کیا جی کہ عدالتوں کے احکامات لے کے گئے ہیں، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ توہین عدالت کے لیے چلے جائیں. تو ایک تو نقطہ ہے حکومت کا، دوسرا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آئسولیشن میں آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ انتقامی معاملات ہیں. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ بہت شکریہ جامع صاحب. دیکھیے شاہ صاحب کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کرنا چاہتا. میں اس کو ایک پرٹیکولر پرسپیکٹو کے اندر دیکھتا ہوں، تناظر میں دیکھتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہر دور کے اندر ہم یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ کم از کم پچھلے اگر آپ 20-25 سال کی سیاست، خاص طور پہ 90 کی دہائی سے آنورڈز کی آپ سیاست دیکھ لیں تو آپ ہر دور کے اندر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دعویٰ کر سکتی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں نہیں تھی تو اس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. یہ دعویٰ مشرف صاحب کے دور کے اندر نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ اس کے بعد کچھ پیریڈز کے اندر آصف علی زرداری صاحب کر سکتے ہیں، آج کل عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. لوگوں کے مختلف ادوار میں مختلف نوعیت کے ان کے اوپر پریشرز ہوئے، لیکن یہ بات کہ اپوزیشن میں ہے اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے کی. سسٹم کے اندر، ہمارے جمہوری آئینی سسٹم کے اندر، جس کو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کہتے ہیں، ہماری جمہوریت کے آئین کے سسٹم کے اندر چیک یہ ہے کہ اگر کسی کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، خواہ وہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہو، خواہ وہ ریگولر شہری ہو، خواہ وہ حکومت کا کوئی بندہ ہو، لیکن خاص طور پہ جس بندے کا طاقت سے مقابلہ ہو، یعنی کہ وہ اپوزیشن میں ہو، تو اس کے پاس جو سسٹم کے اندر، آئین کے اندر رہتے ہوئے اس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے اس زیادتی کو ریکٹیفائی کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ عدالت میں ایک مقدمہ فائل. ٹھیک ہے. اور ماضی میں جتنی بھی طاقت رہی، جتنی بربریت رہی، مختلف ادوار میں، آمریت کے ادوار کے اندر بھی عدالتوں نے ایسے ریلیف دیے جس میں جن ریلیفز کو اپوزیشن نے یا پسماندہ طبقوں نے، خواہ وہ سیاسی پسماندہ طبقے ہوں یا کسی اور طریقے سے ڈس انفرینچائز لوگ ہوں، ان کو عدالتوں نے بہت سا نہیں تو کچھ ریلیف دیا. اور سب سے ضروری بات یہ ہوئی کہ جب عدالت نے ریلیف دیا، کسی کو پسند ہو نہ ہو، اس وقت کی حکومت نے، سسٹم نے، ریاست نے اس عدالت کا حکم مانا. کہا ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں. پاکستان کے اندر پچھلے 2-2.5 سال کے اندر 2 عجیب سی روایات شروع ہوئیں. ایک یہ کہ جہاں پہ طاقت کو فیصلہ پسند نہ آئے، اس نے امپیونٹی سے، جو بھی وقت کی طاقت ہو، اس نے امپیونٹی سے فیصلہ نہیں مانا. اس کی ہم 2-3 ایگزامپلز تو بڑی سمپل کوٹ کر سکتے ہیں. ایک، جب بندیال صاحب نے حکم انتخابات کے لیے کورٹ نے حکم صادر کیا کہ انتخابات کر دیں، اور اس سے بھی زیادہ جب پوری سپریم کورٹ اکٹھی ہوئی اور 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا آیا، اس کو آج تک 3 کلیریفیکیشنز کے باوجود اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو ایک تو عدالتوں کے فیصلے ماننے سے سسٹم نے انکار کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ دوسری بات یہ کی کہ اتنا زیادہ مجھے لگتا، اس سے دوسری بات یہ کی کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ واقعی طاقت کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے عدالت سے جو لوگ رجوع کریں گے ان کو کچھ فیصلے ملیں گے اور ان کے کچھ حقوق کا دفاع ہوگا، تو اس سسٹم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس حکومت نے پوری عدالتی سٹرکچر کو کمپرومائز کر دیا اور ایک ایسا عدالتی سٹرکچر لے آئے جس میں جو شخص بھی کوئی مسنگ پرسن ہو، کسی کا کوئی پیکا کے اندر پکڑا جائے، کسی کا ویسے حکومت سے کوئی مسئلہ پڑ جائے، جب بھی آپ کا حکومت سے، ریاست سے کوئی مسئلہ پڑ جائے تو جس عدالت کے سامنے آپ جائیں گے وہ عدالت، وہ آئینی بینچ پک بھی حکومت وقت نے کیا ہوگا، اگر وہ چیف جسٹس ہیں تو وہ پک بھی ایک ایسی پارلیمنٹری کمیٹی نے کیا ہوگا جس میں حکومت وقت کی میجورٹی ہے. اس کے تھرو لوگوں کا وہ جو بیس لائن
امید تھی کہ میرے اوپر جتنی بھی ویسے صاحب آپ تو بہت باریک معاملات میں چلے گئے، دقیق معاملات میں چلے گئے. اب تو 20 اور 21 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کی جو ترقی ہوگی اس میں بھی سیاستدان بیٹھا کریں گے، بیٹھ چکے، بلکہ آج وہ معاملہ طے ہو چکا کل کا. تو اب تو 20 21 اور 22 گریڈ کی جو پروموشن ہے نا. جامی صاحب صرف ایک جملہ کہوں، جی ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے کہوں اور اس پہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی. گزارش اتنی ہے کہ یہ سیاسی لمحہ گزر جائے گا. پھر آج کوئی طاقت میں ہے، کل کوئی اور طاقت میں ہوگا، آپ سے پہلے کوئی اور طاقت میں تھا. لیکن اگر اس سیاسی لمحے کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ سسٹم کو پرماننٹلی خراب کر دیں گے، اگر آپ سسٹم سے لوگوں کا اعتبار ختم کر دیں گے، تو کل آپ بھی اپوزیشن میں ہوں گے. یہ سب سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سسٹم پر جو بلیف ہے، جو اعتماد ہے ماجد نظامی صاحب، اگر اس کو دھچکا پہنچتا ہے یا وہ متزلزل ہوتا ہے تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. اور اس کے جو جھلکیاں ہیں وہ ہمیں شاید معاشرے میں دکھائی بھی دے رہی ہیں کہ سسٹم کے اوپر اعتماد کتنا ہے، حکومت کے اوپر کتنا مان ہے عوام کو، ایک عام شہری کو. ہاؤ الارمنگ از دس؟ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر آلٹرنیٹ اوپینین کو اہمیت نہیں دی جا رہی. اور بنیادی مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ماضی کی مثالوں سے کسی بھی انفارمیشن کو ریزن یا جسٹیفیکیشن میں بدلنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاملے کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کی بجائے، سلیکٹیو کرٹیسزم کرنے کی بجائے حل ڈھونڈنا چاہیے، اس کا ایک حل ڈھونڈنا چاہیے. اس میں جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے اور اس سے آگے نکلنا چاہیے. یہ بڑی عام بات کی آپ. یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہو سکتی کہ اگر مجھے کسی شخص نے 2 تھپڑ مارے ہیں تو اب دوسرا 2 تھپڑ کھائے گا تو وہ بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اس وقت جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کیا شکوہ ہے؟ ان کا بھی یہی شکوہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جس طرح سسٹم کو خراب کیا گیا کسی ایک مخصوص نقطہ نظر کے لیے، تو آج وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ایک اور مخصوص نقطہ نظر کے لیے اسی طرح سسٹم کو آلٹر کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. لیکن چونکہ اقتدار ہے، طاقت ہے، تو اس وقت آلٹرنیٹ اوپینین کی جو اہمیت ہے وہ خاصی کم ہو جاتی ہے، اسے سننا پسند نہیں کیا جاتا. تو اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ خرابی کی طرف اس لیے بڑھے گا کہ اپوزیشن کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جسے وہ کھٹکھٹاتی ہے، اور وہ عدلیہ ہوتا ہے. اور اگر وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہ کرنے کا جو ایک معاملہ ہے، ایک نئی روایت شروع ہو جائے گی. لیکن ماجد اقتدار اور طاقت کو حسن تب لگتا ہے جب اعتماد بھی ہو، بالخصوص جب پبلک ایٹ لارج کا ہو. وہ ہے ابھی میرا خیال ہے کہ سسٹم اسی لیے سٹک ہے کہ اس پورے معاملے کے اوپر ایک اخلاقی کوسچن مارک موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ معیشت سنبھالنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ عدلیہ کو سنبھالتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں. آپ صحافت پہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہاں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ سارا کچھ سکون سے چلا تو رہے ہیں، بٹ اس کے اندر وہ ایک چیز، ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ مسنگ ہے. تو جب تک وہ مسنگ رہے گی، ہو سکتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نہ آئیں، کوئی بڑا احتجاج نہ ہو، لیکن مسائل جوں کے تو رہیں گے. کیونکہ ان سوالات کا جواب ابھی نہیں دیا جا رہا. اور آواز جو ہے اس کا متبادل یہی ہوتا ہے کہ متبادل بیان، متبادل بیانیہ، اس کا جواب دیا جائے، نہ کہ آواز بند کی جائے، کیونکہ اس طرح سے تو گھٹن بڑھے گی، اس طرح سے تو بد اعتمادی بڑھے گی. شاہ جی، یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو میں پاکستان تحریک انصاف کا اور حکومت کا ذکر بھی کر رہا تھا نا، کہ ایک رائے پائی جاتی ہے، کچھ سورسز اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں، کہ جو پاکستان تحریک انصاف لیڈ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی کیمپیننگ رہی ہے اگینسٹ دی سسٹم اور اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن اور اگینسٹ دی گورنمنٹ، وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو بیک ڈراپ میں یا بیک ڈور رابطوں میں ناکامی ہوئی اور اب ہم یعنی سٹینڈ سٹک ہیں. ادروائز کچھ پیش رفت تھی، کچھ انگیجمنٹ تھی، کسی بھی لیول کی تھی، تو وہ جو سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کے اوپر جو کیمپیننگ ہوئی اس نے ڈیمیج کیا ہے اعتماد سازی کو یا بیک ڈور رابطوں کو. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ ڈو یو تھنک کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی ریزن ہے؟ لیکن سم پارٹ آف اٹ از ٹرو. وہ کہتے ہیں نا، یو لیو بائی دا گن، یو ڈائی بائی دا گن. تو جس بندوق کو پی ٹی آئی نے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، وہ اپنے خلاف بھی استعمال ہوگی، کیونکہ بہت سے ایکٹیو ممبرز آف پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں ذرا کامنٹ کروں گا.
پہلے جو بحث ہو رہی تھی، ایشو یہ ہے، وہ میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں نا، کارل پاپر ایک فلسفی تھے، انہوں نے یہ بولا کہ فریڈم صرف وہ ڈیزرو کرتا ہے جو فریڈم کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اگر ہم اس کی فریڈم کے لیے اپنی جان دینے کی بات کر رہے ہیں جو کہ طالبان کے اس نظام کو آئیڈیلائز کرتا ہے جس کی وجہ سے 1000 پاکستانیوں کی جان ہر سال جاتی ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے صدارتی نظام چاہیے، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب میرے آنکھیں اور کان تھے اور ان کو نکال دیا تو نون لیگ کو کنٹرول کون کرے گا، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ساری اپوزیشن کو جیل میں رکھ کے پالیٹکس کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا. 42 آرڈیننس وہ پاس کرتا ہے، ساری لیجسلیٹو پروسیس کو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اسکیپ کر کے اور جس طرح سے گورنمنٹ انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک دم سے جمہوریت کا کوئی چیمپئن بن گیا ہے یا پھر سول رائٹس کی تحریکوں کا جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے لحاظ سے پریڈیٹر آف دا پریس کہا گیا، جس کے دور میں مین سٹریم میڈیا کی موت واقع ہوئی، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ خالصتاً جمہوری سٹرگل کر رہا ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ 8 فروری کو 2 آپشن تھی پاکستان کے عوام کے پاس. نمبر 1 یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ پارٹیز کو ووٹ کر دیں، نمبر 2 یہ کہ طالبان کو ووٹ کر دیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹرا فاشسٹ کانفلکٹ ہے. اگر میں اس میں سائیڈ لے رہا ہوں کسی کی اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایک اس میں پریمبل جو ہے آئین پاکستان کا پریمبل، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، جو پیش لفظ ہے آئین پاکستان پریمبل جو ہے آئین کا، اس میں تو یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب جو عوام کے منتخب کردہ لوگ ہوں گے ان سے اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے ادارے طاقت اخذ کریں گے، اور یہ عوام کا استحقاق ہے کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں. تو اگر 8 فروری کو عوام کی ایک اکثریت نے کسی ایک جانب ووٹ دیا ہے یا کسی کو مقبول ثابت کیا ہے، تو ہم کیسے اور کس قانون اور آئین کے تحت انہیں فاشسٹ کہیں گے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل پروگرام اگر یہ ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکثریت ان کی سبسٹانشیٹ ہو گئی ہے، اس کا میٹرک کیا ہے، اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے، اس کا بینچ مارک کیا ہے؟ اگر تو اس کا بینچ مارک وہ ریزلٹس ہیں جو الیکشن کمیشن کے تھرو فارم 47 سے آئے ہیں، تو پھر اگر ہم اس کو نہیں مان رہے تو پھر آپ پاکستان کی ساری لیجسلیٹو ہسٹری یا پولیٹیکل ہسٹری کو کوسچن کریں کہ کس الیکشن کے بعد جو 70 کا الیکشن کا ایک ریفرنس دیتے ہیں نا، وہ بھی اسی لیے کہ وہاں پہ سروے غلط ہوا تھا، شیخ مجیب کی اتنی میجورٹی لگ نہیں رہا تھا آ جائے گی لیکن آ گئی. اب ایشو یہ ہے کہ اب بھی اگلے الیکشن میں اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد ہمیں الیکشن آفر ہو رہا ہے، اگر 2 سال بعد الیکشن ہو تو وہ کس پروسیجر کے تحت ہوگا؟ بیٹھ کے کوئی رولز طے کرنے سے پہلے 2012 سے آپ سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے دھرنے آپ نے کیے اور جس میں ظہیر الاسلام صاحب کا وہ اقوال زرعی بھی شامل ہے کہ وہ جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بول رہے تھے کہ ہم نے راستہ دیا ہے ان کو، تو اس طرح تو آر ٹی ایس کا الیکشن یا فارم 47 کا الیکشن ان سب ویسے صاحب اگر جمہوری قوتیں احتجاج نہ کریں، دھرنے نہ دیں تو کیا کریں پھر؟ شاہ صاحب جو بہت ہی انہوں نے سیکوینس کے ساتھ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو، اس کے اوپر آپ سے کمنٹ چاہوں گا. دیکھیے بصد احترام شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں درست ہے ایک لحاظ سے، لیکن میں اسے پوری طرح ایگری نہیں کرتا. یہ بات درست ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت آئی ہے اب سے ماضی میں، خواہ وہ نون لیگ کی حکومت ہو 2013 میں، تو اس کو بھی ایک یہ کیا کہنا کہ اس کو طاقت کا ساتھ تھا، یہ تو ہمیں 2009 کے لائرز موومنٹ کے اندر پتہ چل گیا تھا. ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کے بتایا ہے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جب جج بحال ہو جائیں گے تو 2013 میں اگلی باری نواز شریف صاحب کی ہوگی. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کے ساتھ بھی آپ 100 دفعہ کہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، عدالت کا ایک حصہ شاید ان کے ساتھ بھی تھا. ہم اس بحث کے اندر تو ہر دور کے اوپر بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے غلطیاں کی ہیں، پاکستان نے شاید ہر ادارے نے ماضی کے اندر غلطیاں کی ہیں. ہم ان کو ڈھال بنا کے آج کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم ماضی کے مسئلے، یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ ماجد نظامی کا بھی استدلال اصل میں تھا، یہ بھٹو کا مرڈر جی ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ 40 سال بعد بھٹو کا مقدمہ سن لیں، ٹھیک ہے، ہم 2050 میں عمران خان کا مقدمہ سن کے بھی ایک سپریم کورٹ کی طرف سے معافی دلوا دیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے اندر اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور اس کی صرف ایک بنیاد ہے. میں شاہ صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا، صرف ایک بنیاد ہے. کیا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ
80%, 90%, 70% तो चले छोड़ें, अगर 5 बंदे, 4 बंदे, हम जो 4 इस वक्त टेलीविजन पे, सुनो टीवी पे बात कर रहे हैं, हम 4 अगर एक प्ले कार्ड लेके बाहर लिबर्टी चौक में खड़े हो जाएं या डी चौक में खड़े हो जाएं और कहें कि हमारी ये 2 खलिशें हैं, हमारे ये 2 मसले हैं, तो क्या दूसरी तरफ से सिस्टम, रियासत, हुकूमत, क्या वो आके हमसे बात करेगी कि आपके क्या मसले हैं, बताएं, आप लोग गलत हैं, हम इसको ठीक करते हैं, हम ये कर रहे हैं, मतलब क्या इसमें कोई कॉन्वर्सेशन होगी? या हमसे बात करने का, अगर हम 4 बंदे भी जाके बाहर खड़े हो जाएं, क्या हुकूमत का रिस्पॉन्स ताकत होगा या डायलॉग होगा? गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, उसूलन तो डायलॉग होना चाहिए। आप ताकत से निजाम को थोड़ी देर पकड़ सकते हैं। मुझे भी डर है कि मुझे गोली लग जाएगी, आपको भी डर है कि आपको गोली लग सकती है, मुझे भी चोट लग सकती है, मुझे भी जेल पसंद नहीं है, आपको भी जेल पसंद नहीं है। इस डर से हम थोड़ी देर तो इसके अंदर बंधे रहेंगे, लेकिन क्या ये सिस्टम देर पा है? क्या लोगों के दिल इसके साथ हैं? क्या किसी को यकीन है कि ये ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सर्विस जो है ये हमारी सर्विस कर रही है, कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे ऊपर टीयर गैस शेलिंग या गोली नहीं चलेगी? अगर आप ये बेसलाइन कॉन्फिडेंस अवाम को नहीं दे सकते, तो ठीक है, आप ताकत से थोड़ी देर पकड़ी रखें, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन जब ये ताकत खत्म होगी तो वो तमाम लोग जो इस वक्त के अंदर पिसे, वो बदला लेने की बात करेंगे। उनको पता होगा कि बदला लेना चाहिए, सिस्टम हमेशा इस तरह चलता है, इस रिवायत को तोड़ेंगे नहीं अगर। बिल्कुल ठीक है। माजिद निजामी साहब भी भरे बैठे हैं, क्योंकि उनकी नज़र आज ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान पे भी है जहां दहशतगर्दी का मैं जिक्र कर रहा था। तो ख्वाजा साहब कह रहे थे फैज़ हमीद गिरफ्तार है, वाजवे से पूछा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया। ये मिनिस्टर इन पार कह रहे हैं, ये हमने पूछना है उनसे या हुकूमत ने उनसे पूछना है? माजिद से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। माजिद निज़ामी साहब, ये मैंने बात करनी है वो जो जनरल फैज़ हमीद और वाजिब साहब के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि उसका ताल्लुक दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातों से, तो वो मैंने अलहदा मौजू रखा है। लेकिन इससे पहले जो शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे या साद रसूल साहब, वो जो मैं PTI के सोशल मीडिया कैंपेनिंग को डिस्कस कर रहा था, जिसके ऊपर कुछ फरीक़ैन की राय है, कुछ फैक्टर्स की, कि प्रॉबली दैट इज़ अ बिग रीज़न कि जो बैकडोर डायलॉग था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और हुकूमत को या मुक़्तदरा को इससे बड़ी शिकायत रही हैं। वाक़तन ये वो रीज़न है या रीज़न कुछ और है कि जो बात नहीं बन पाई? मुझे ऐसे लगता है कि ये महज एक वजह नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है, और कहीं कहीं PTI के हलकों में इसे ग्लोरीफाई भी किया जाता है कि ये हमारे टाइगर्स हैं या सोशल मीडिया की वजह से हम हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा बड़े बेसिक इश्यूज जो हैं, जब तक वो सेटल नहीं होंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे 9 मई के ऊपर तहरीक इंसाफ की एक वाज़ेह पोजीशन हुकूमत को, इदारों को दरकार है। जब तक वो सामने नहीं आएगी, हमारे सामने 2 बड़ी मिसालें हैं पॉलिटिकल वायलेंस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमला है और जनरल ज़िया के दौर में तैयारा हुआ। बिल्कुल। तो एक में तो बिल्कुल इजहार ला ताल्लुकी हो गया, और एक में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाँ हमारे लोग हैं लेकिन हम सज़ा के लिए तैयार हैं। अब जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया, ये ट्वीट्स, असल मुद्दा वो है, इर्रेलेवेंट रहेगा। असल मुद्दा वो है, बिल्कुल। और इसी वजह से जब तक उस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आएगा, उस वक्त तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और वो वाज़ेह मौक़िफ़ इस वक्त तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली सूट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक पूरी जो कैंपेन लॉन्च की जिसमें उनके कारकुन जेल में गए, कुछ अभी भी हैं, तो उनकी हिमायत के लिए या उनकी मुखालफत के लिए अगर लीडर की जानिब से कोई एक वाज़ेह स्टेटमेंट आती है, तो वो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए ही मुश्किलात खड़ी करेगी। इसलिए हमें कभी ये पता चलता है कि जी वो फॉल्स फ्लैग है, कभी हमें पता चलता है कि जी मुझे गिरफ्तार किया तो फिर यही होना था। तो वो अभी उस तरह की कंफ्यूजन में है, तो वो कंफ्यूजन अभी मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात की कामयाबी को सूट नहीं करती। ठीक ठीक। शाह साहब, ये जो मैंने ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि टेररिज्म ऑन राइज है, हर रोज़ हमें ये भुगतना पड़ रहा है, शुहदा की कुर्बानियाँ भी हैं, लेकिन जब एक सिटिंग मिनिस्टर ये कहेगा कि फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हैं, बाजवा साहब रिटायर्ड हैं, उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों क्यों बसाया गया, तो ये मैंने और आपने पूछना है या मिनिस्टर इन पावर, गवर्नमेंट इन पावर ने पूछना है? देखिए, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, एक कमेंट ऐड कर दूं, इससे पहले मेरे दोनों कॉलीग्स, मतलब लगा ये कि जैसे दे सेड दैट आई एम जस्टिफाइंग व्हाट इज हैपनिंग। मैं तो ये कह रहा हूं कि इंट्रा फाशिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब ये है कि दोनों साइडें फाशिज्म शो कर रही हैं, इसका मतलब ये है मैं एक साइड का प्रोपोनेंट नहीं हूं। पहले तो ये क्लियर कर दूं। अच्छा, यानी आप फरीक़ैन यानी दोनों को फाशिस्ट मिजाज समझते हैं?
جی بس فرق یہ ہے کہ ایک پاپولر فاشزم ہے اور ایک ان پاپولر ہے، اور مجھے پاپولر والے سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں جہاں پاپولر فاشزم آتا ہے نا، وہاں عوام بھی ان تمام اقدامات یہ کے ماجد پیچھے نظامی صاحب آپ نوٹ کر لیں، مزمل شاہ صاحب جی نے آن ریکارڈ آن ایئر لائیو یہ کہا ہے کہ یہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی دونوں کو فاشسٹ انہوں نے قرار دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپینین اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس پاکستان کو اب ہائبرڈ نہیں لکھتا، اتھارٹیرین لکھتا ہے. تو یہ اوپینین کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. آگے چلتے ہیں آپ کے سوال پہ، ٹیررزم والی جو آپ نے بات کی. اب آپ کو پتا ہے پاکستان میں ڈیفنس منسٹری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیفنس، ٹھیک ہے، یہ آلموسٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو انہوں نے بات کی ہے، اب ایک سٹیج پہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جب طالبان کی رجیم افغانستان میں آئی تھی، انہوں نے سیلیبریٹ کیا. حالانکہ بچے کو اس بات کا علم تھا کہ افغان طالبان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بالکل ختم کر دیں، کیونکہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے پیچھے گئے تو داعش خوراسان کا الائنس ہوگا طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور پھر افغان طالبان کے لیے جو ہے وہ زندگی مشکل ہو جائے گی. تو یہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ جب وہاں پر طالبان آئیں گے تو پاکستانیوں کی جانیں جائیں گی. 1000 شہریوں کی آپ نے جان جب جاتے ہوئے دیکھی ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نان سیریس ہیں، تو میرا یہ خیال ہے جہاں وہ بلیم کرتے ہیں فیض صاحب کو یا خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو، وہ بات ان کی اپنی جگہ اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ ری سیٹلمنٹ چاہ رہے تھے ٹی ٹی پی کی. وہ کہہ رہے تھے 5000 فائٹرز کو. وہ ان کی حکومت ہے نا مزمل، ان کی ابھی حکومت ہے، دے آر ان اپار، تو ان کو پوچھنا چاہیے نا. بالکل پوچھنا چاہیے. کیوں نہیں ان کی تو پوچھتے؟ فارن پالیسی اگر تو یہ بات اس میں دم ہے، اس تھیسس میں جو وہ بار بار کہتے ہیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں اور ویسے بھی گفتگو کی ہوئی ہے مائک کے اوپر، ٹی وی شوز کے اوپر. تو اب ان کے پاس گورنمنٹ ہے، دے آر ان پاور، بلکہ 2/3 کے ساتھ بظاہر آن پیپر وہ رول کر رہے ہیں. سو یہ کیوں نہیں ان کو آنسریبل کرتے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بلا کے پوچھنا چاہیے نا. لیکن پوچھیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب حکومت کی گارنٹی ہیں. اچھا چلیے، تو اقتدار کہیں اختیار کہیں ہو تو پوچھ نہیں سکتے. پھر آپ خواجہ صاحب کی اور ڈیفنس منسٹری کی جو ورتھ ہے اس کو میئر کر رہے تھے. آپ نے بڑا سارکیسٹک کمنٹ کیا شروع میں. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بڑی پاورفل منسٹری ہے، اس کا ثبوت آج مجھے کچھ جھلکیوں میں دیکھنے کو ملا. مثلاً آپ کو پتہ ہے حارث رؤف ہمارے بڑے اچھے پیس بالر ہیں، قومی ٹیم کا حصہ ہیں. آج ان سے اقتدار کی راہداریوں میں میل ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور پھر وہ میڈیا سے نظریں چھپاتے ہوئے چل دی ہیں. پاورفل منسٹری ہے تو ان سے وہ مل رہے ہیں نا، اور کی چھولے کھان گئے سن. صحیح. چلیں I'll leave this to the rest of the panel. جی سعد رسول صاحب، فیض صاحب کے اوپر نزلہ باجوہ صاحب سے پوچھا جائے اور کہہ رہے ہیں میرے وزیر دفاع، میں نے اور آپ نے پوچھنا ان سے. دیکھیے پاکستان ایک ایسے، میں تو بصد احترام اس میں گزارش کروں، پاکستان میں ہم سیاست پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ہم یہ اداروں اور سیاستدانوں کے درمیان کی تفریق پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سیاست ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن قوموں کی زندگی میں قومیں کبھی کبھی ایسے باریک لمحے سے گزرتی ہیں، ایسی جگہ سے گزرتی ہیں جہاں پہ نان سیریس لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اگنور کر کے کچھ سیریس لوگوں سے بات کرنی چاہیے. صحیح. پہلے بھی ڈیفنس منسٹری رہی ہے، بات بالکل درست ہے. جب پرویز خٹک صاحب ڈیفنس منسٹر تھے تو ہی واز ایز irrelevant ایز خواجہ صاحب از ٹوڈے. مطلب ماضی کے اندر بھی ڈیفنس منسٹرز irrelevant رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے موجود تھے. لیکن ہم ایک ایسے سیاسی لمحے میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت جس میں پاکستان کی بیشتر عوام بھی اپنی ڈیفنس منسٹری کے کچھ اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. جو لوگ سیاست کے اندر ہیں وہ بھی ڈیفنس منسٹری کے کچھ اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں. ہماری سیکیورٹی سچویشن جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ڈیفنس منسٹری کے کچھ اداروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. پاکستان کے اندر جو ایون عدالت کے اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو چینجز ہوئے ہیں، اس کو بھی ڈیفنس منسٹری کے ایک ادارے کی طرف دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کی وجہ سے کی جا رہی ہیں. ایسی سچویشن میں شاید ماضی میں آپ خواجہ آصف جیسے ڈیفنس منسٹر رکھ سکتے تھے کیونکہ باتیں کہیں اور ہوتی ہیں، سیریس لوگ کہیں اور موجود ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے. لیکن اس وقت کم از کم اس لمحے میں جہاں پہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن، پاکستان کی فارن ریلیشنز، تمام کے اندر ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ قصوروار بھی ڈیفنس کی کچھ اداروں کو ٹھہرا رہے ہیں، کریڈٹ بھی انہی کو دے رہے ہیں، امیدیں بھی ان سے ہیں، خوف بھی ان سے ہے. ایسی سچویشن کے اندر بصد احترام
میری تو بہت ہی معذرت کے ساتھ پیکا کا دور ہے، ہم ڈرتے ہوئے کیا بات کریں. میری تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ کسی سیریس بندے کو، ٹھیک ہے آپ اس سے ڈیفنس کا کام نہ کرائیں، لیکن کوئی ایسا بندہ جو بات کرتے ہوئے کچھ تو سیریسنس دکھائے کہ میں ڈیفنس منسٹر ہوں، میں پکوڑوں کے بارے میں ٹویٹ نہیں کر سکتا. اس سے اگلے دن جس دن پاکستان کے اندر گھس کے تو ایک دشمن کی ایجنسی کہہ رہی ہو کہ کچھ بندوں کو ہم نے شہید کر دیا، میں خود ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے اپنے تابع ادارے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے کوئی اور سوال پوچھے. کچھ تھوڑی سیریسنس دکھائیں، اور کچھ نہیں تو اس بات کا بھرم رہنے دیں کہ پاکستان کے اندر ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ واقعی کابینہ کا ایک سینئر تو چونکہ پروفیسر صاحب پرویز خٹک صاحب از بیک ان دی کیبنٹ اس حکومت میں بھی، تو پھر وہ سنجیدہ مزاج آپ کو لگتے ہیں ان کو نہ دے دیا جائے یہ ہوتا؟ نہیں، میں نے کہا کہ وہ بھی اتنے ہی غیر سنجیدہ مزاج ہیں. ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا کہ غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹری میں، چلے وقت ایسا تھا لوگ ان کی طرف کسی اس طرح کی شکایتوں سے دیکھ نہیں رہے تھے جس طرح کی شکایتوں میں آج دنیا دیکھ رہی ہے. سیریس موقعوں کے اندر سیریس لوگوں کو سیریس پورٹ فولیوز دینے چاہیے. یہ ماجد نظامی صاحب، یہ بیرسٹر صاحب پتہ کیا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بیرسٹر صاحب پتہ ہے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید محسن نقوی صاحب کو بھی یہ ذمہ داری دے دی جائے. میرا خیال ہے کہ جی وہ سیریس رہتے ہیں اور چیزوں کو بڑا. خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے اسے تو میں خالصتاً ایک سیاسی بیان سمجھتا ہوں، کیونکہ جنرل فیض حمید آلریڈی مشکل میں ہیں اور جنرل باجوہ اس وقت بے اختیار ہیں، تو یہ زیادہ آسان ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے حوالے سے ایک مس کیلکولیشن تھی، اسے اب ان انٹینشنل بھی کہا جا سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ افغان امور پہ جب آپ نے فیصلے کیے اور طالبان کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا، اس کے اندر یہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے کہ آگے کس طرح سے وہ حکومت سازی کریں گے یا معاملات چلائیں گے، انہیں یاد نہیں رکھا گیا. اب مثال کے طور پہ اس وقت طالبان کے آنے کے بعد سے 15 سے زائد مرتبہ جو ہماری خیبر پختونخوا کے ساتھ جو سرحدی باڑ ہے اس میں اور افغانستان میں چوکیوں کے تنازع پہ دونوں ملکوں میں فائرنگ ہو چکی ہے. جی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ غنی گورنمنٹ سے یا کرزئی گورنمنٹ سے تو ہم یہ توقع کر سکتے تھے، لیکن اب یہاں پر بھی یہ معاملہ اسی طرح ہی ہے، اور یہ 15 سے زائد ایونٹس ایسے ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی یا آپ کا جو نظریہ تھا وہ درست نہیں تھا. اب اس کی وجہ سے آپ کو ایک نقصان بھی ہوا ہے جس کا ازالہ صرف اور صرف ایک ہمہ جہتی پالیسی کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، کہ جس میں آپ پولیٹکس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری کے معاملات ہیں. اس سب کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس بھی تو ریکوائرڈ ہے. اتنے بڑے جو مینس ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس بھی تو ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اسے لیڈ کون کرے گا اور اس کی کون کون سی برانچز یا شاخیں ہوں گی. مجھے یہاں پہ ایک بریک بھی لینے کی. ماجد آپ سے میں نے جاتے جاتے سوال پوچھنا ہے، یہ عید کے بعد واقعی مولانا پی ٹی آئی کی قربت بڑھ جائے گی، کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ان ایکشن سڑکوں پر ہمیں دکھائی دے گا، یا یہ بے وقت کی راگنی ہے؟ ویری شارٹ کمنٹ. میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت مولانا سے ان کی بات چیت چل رہی ہے جو کہ پریکٹیکل بات چیت ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہے، تو وہاں پہ مولانا کو کیا آفر کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ ماجد نظامی، مزمل شاہ صاحب، رسول صاحب، آپ تینوں تشریف لائے. ایک اچھی آپ سے ڈیبیٹ ہوئی اور دلچسپ بات یہ کہ الجھاؤ کے بغیر ایک کنکریٹ اور معنی خیز گفتگو ہوئی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک اور بڑی اہم رپورٹ ہے جو بریک کے بعد میں نے دہشت گردی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنی. انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس کے مطابق پاکستان عالمی دہشت گردی کے انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے بدقسمتی سے. 2024 کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 45% اضافہ ہوا ہے. دہشت گردی کے ان حملوں میں اموات کی تعداد 1000 سے زائد ہوئی ہے. ٹی ٹی پی پاکستان میں تیزی سے سب سے زیادہ دہشت گردی کارروائی میں ملوث تنظیم کے طور پر سامنے آئی ہے. پاکستان بارہا افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے، انہیں محفوظ پناہ گاہیں نہ دی جائیں. اور 2024 میں پاکستان میں 52% جو ہلاک تھی ان کی ذمہ دار ٹی ٹی پی کالعدم جماعت ہے، فتنۃ الخوارج جسے ہم کہتے ہیں. ملک میں 2023 میں 517 حملے رپورٹ ہوئے تھے اور 24 میں یہی حملے بڑھ کر 2 گنا 1099 تک جا پہنچے. ان دہشت گرد حملوں میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بھی 1081 تک جا پہنچی. 2024 میں ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے جن میں 558 افراد جاں بحق ہوئے، جو 2023 کے مقابلے میں 91% زیادہ ہیں. اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دہشت گردوں کو سرحد پار زیادہ محفوظ پناہ گاہیں ملی ہیں، جو کہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتی ہے
یہ رپورٹ کی، اور اسی وجہ سے پاکستان کا جو صوبہ KP ہے، خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان بالخصوص، یہاں پر حملے تیزی سے بڑھے ہیں۔ اسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بلوچ عسکریت پسند ہیں، کالا دم گروہ ہیں، ان کے حملے 116 سے بڑھ کر 504 ہو گئے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، 4 گنا بڑھ کر یہ تعداد 388 ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام شروع کر رکھا ہے، جس کا مقصد شدت پسندوں کی سرگرمی کو روکنا ہے اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے۔ ہمارے جوان، ہمارے افسران، ہمارے سویلینز قربانیاں رہے ہیں، اور افغانستان میں ان کی مسلسل محفوظ پناہ گاہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔